अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट को लेकर साल 2024 कैसा रहा, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी नासिर इकबाल डॉन, न्यूज़पेपर से वाबस्ता हैं। इन्होंने आज एक राइटअप भी लिखा है साल 2024 और सुप्रीम कोर्ट को लेकर। बहुत शुक्रिया नासिर इकबाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि आपने अपनी स्टोरी में लिखा, अपने राइटअप में लिखा कि बहुत मुश्किल साल था। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को मुश्किलात का सामना रहा? देखिए, मैंने कोशिश की है अपनी राइटअप में कि ये साल ऐसा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत मुश्किलात आई हैं, और ये मुश्किलात जो सुप्रीम कोर्ट को आई हैं उसमें उनका अपना भी कसूर है, क्योंकि उन्होंने अपनी कमज़ोरी दिखाई। और जब आपको मालूम है, जब कोई कमज़ोरी दिखाता है तो जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं या वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो वेस्टेड इंटरेस्ट ने फ़ायदा उठाया, और आपने आपने खुद देखा है कि कभी आपने ज़िंदगी में देखा, आपको कितना साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट में दो कोर्टें बैठ रही हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना हुआ है और एक ऑर्डिनरी बेंच बना हुआ है। अब ऑर्डिनरी बेंच में जो बड़े बड़े सीनियर जजेस हैं जिनका नाम है वो बैठते हैं, और वो ऑर्डिनरी आम लोगों के डिस्प्यूट सुनते हैं, जो कि एक वो भी अहम चीज़ है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑर्डिनरी बेंच में बैठते हैं, रेगुलर बेंच में बैठते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, उसमें ना चीफ जस्टिस है ना सीनियर मोस्ट जजेस बैठे हुए हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद था, जो मैंने राइटअप लिखा है, कि ये मौका क्यों दिया गया। मौका इसलिए दिया गया कि जजेस ने आपस में उनमें डिफरेंसेस बहुत हो गए थे, और आपने खुद देखा कि ओपन था, लेटर राइटिंग खतूत लिखे जा रहे थे। उसके अलावा जजेस एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे थे। फ़ायदा किसने उठाया? एग्जेक्टिव ने एक ऐसी अमेंडमेंट बना दी जिसमें डिवीज़न होगी, दो सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। और जो एग्जेक्टिव ये समझती है कि वो जजेस जो उनके इंटरेस्ट को सूट नहीं करते, उन्होंने उनको रेगुलर बेंच में बिठा दिया, और जो समझते हैं कि उनके लिए मुश्किलात नहीं होंगी, उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया। उसके उसके सामने अहम तरीन केसेस लगे हुए हैं। मिलिट्री ट्रायल वाला केस चल रहा है, उसमें 26 अमेंडमेंट का की शायद वो थोड़ी अरसे में आ जाएगी। ये जो बेंचेस है, आईनी बेंच है, ऑर्डिनरी बेंच है, तो ये कोई सिंपल एक पीस ऑफ पेपर के ज़रिए तो नहीं हुआ। इस पे जो है तो अमेंडमेंट के ज़रिए हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और पार्लियामान की विजडम थी जिसकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम हुई। और क्या आप नहीं समझते कि साल 2024 सुप्रीम कोर्ट को अपने इख्तियारात तक महदूद करने का साल था? किस ऐसे मुल्क में, कहाँ पर ऐसा हुआ है तारीख में कि अदालतें इनकलाब ले आए? तो क्या बिल्कुल, ये आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं, या आइन के दायरे कार में रह के ये सब कुछ हुआ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आइन के दायरे कार में रहकर ही हुआ है, लेकिन बात दरअसल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट को खुद अपनी दायरा ख्यार मुख्तस करनी चाहिए थी ना। पार्लियामेंट ने जो काम देखें, पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है। अगर वो इस वक्त कहना कि ये दिन है तो ये दिन है, अगर ये इस वक्त कहे ये रात है तो ये रात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट ने अपनी जो पास्ट में जज चीफ अपना प्राइम मिनिस्टर्स को कान से पकड़ के घर भेजा, और पार्लियामेंटेरियंस को डिसीड किया, और छोटी छोटी बातों पे जना सख्त किस्म के डिसीजंस दिए। गवर्नमेंट को एक कहा जाता है, बावर किया जाता है कि हुकूमतों को गिराने में सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुई है। तो फिर एग्जीक्यूटिव के पास टाइम, वो मतलब उनके पास अच्छा बहाना मिला, और उन्होंने पार्लियामेंट ही के ज़रिए, जबकि पार्लियामेंट ही के ज़रिए सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये क्या ही अच्छा होता कि ये सुप्रीम कोर्ट अपना दायरा अख्तियार जो है ना वो खुद डिसाइड करती कि हमने ये करना है, हमने एडवेंचरिज्म में नहीं जाना, हमने ऐसे कोई जजमेंट नहीं देनी जो पार्लियामेंट के अख्तियार को डैमेज करती हो। सियासतदानों को जो है तो हमेशा अदलिया का कंधा ही इस्तेमाल हुआ है सियासतदानों को, उनके खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ। और 2024 जो है वो एक खुशकिस्मत साल, खुशाइन साल, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कम अज़ कम अब अदलिया का कंधा इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं होगा सियासतदानों के खिलाफ और पार्लियामान देखें के देखें खिलाफ। ये विशफुल थिंकिंग, और इंशाल्लाह ऐसा होना चाहिए। ये हमारी जो है हमारी ख्वाहिश है कि ऐसा हो, लेकिन ये पहले भी इस तरह की कई चीज़ें हो चुकी हैं। आपको याद होगा कि पहले जब पार्लियामेंटेरियंस पिटीशन लेके आया करते थे, तो उनसे ये पूछा जाता था कि ये मामलात आप सुप्रीम पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिसाइड करते, तो वो कहते थे कि पार्लियामेंट हैज़ बिकम डिसफंक्शनल।
हम्म, تو جب آپ خود پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈسفنکشنل ہے ہو گیا ہے تو پھر آپ راستہ دیتے ہیں جوڈیشری کو کہ پھر وہ انٹروڈ کریں، یعنی اس کو آپ راستہ بنا کے دے رہے ہیں. اسی طرح جو جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ڈفرینٹ ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہے یا شکایت ہے. ان کی ایک شکایت ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے بے تحاشا پٹیشنیں فائل ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ نے فوکس ہی سارا ان پٹیشنز پہ کیا ہے اور وہ دوسرے کاموں پہ گئی نہیں ہے. اور پھر ان کو سب سے بڑی شکایت ہے جو سنی اتحاد کونسل کی جو ججمنٹ ہے، کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مخصوص نشستوں والی. مخصوص نشستوں والی کوئی بھی جو ججمنٹ آئی وہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. 2024 میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے سیاسی جماعتوں کی بات کی، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عدالتی معاملات کو بہت ایکسپلائٹ کیا گیا اور یہاں پر ججز بھی جو ہے تو کیمپس میں ڈیوائیڈڈ تھے. پرو پی ٹی آئی ججز بھی ہیں یہاں پر. ایک یہ چیلنج تھا، پھر پولرائزیشن اتنی ہے یہ بھی چیلنج تھا. اس کے علاوہ الزامات بھی لگے حساس اداروں پہ کہ عدلیہ کے جو ورکنگ ہے اس میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے، اس کے بھی الزامات تھے. اور اس سارے جو جتنے بھی یہ چیلنجز تھے، اس پہ یہ جو ہے تو یہ سابق چیف جسٹس قاضی فائزہ کے دور میں زیادہ تر نظر آئے. تو آپ کو 2024 میں عدلیہ کا اور ایگزیکٹو کا تعلق کیسا نظر آیا؟ دیکھیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے ابھی بات کہی ہے کہ انٹرفیرنس نظر آئی، تو یہ راستہ کس نے دیا؟ آپ نے اپنے آپ کو ہاؤس کو کیوں ڈیوائیڈ کیا؟ ہاؤس کو ڈیوائیڈ نہ کرتے. دیکھیں ہر جج کا رائٹ ہے کہ وہ بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پسند کرے، لیکن اپنی ججمنٹ میں یا اپنی آبزرویشن میں وہ ریفلیکٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیئرنگ کے دوران صاف نظر آ رہا تھا کہ فلاں جج کی فلاں طرف انکلینیشن ہے، فلاں جج کی فلاں طرف انکلینیشن ہے. تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور وہ اٹھایا گیا. صحیح. تو یہ میرا جو رائٹ اپ تھا یہ اس کا یوں طرح کہہ لیں انالیسس یہ ہے. تو جسٹس یحییٰ آفریدی جب چیف جسٹس بنے تو اس کے بعد آپ کو کیا چینجز نظر آئیں سپریم کورٹ میں سال 2024 میں؟ دیکھیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ جو ڈیلیوری سسٹم ہے اس کو امپروو کیا جائے. لوگوں کو شکایت ہی یہی ہے نا کہ یعنی کہ جوڈیشری کام نہیں کر رہی ہے. ایک عام آدمی کو انصاف کی توقع ہی نہیں ہے، کانفیڈنس ہی نہیں ہے جوڈیشری میں. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ٹھیک ہے پٹیشنیں بہت آتی ہیں، لیکن آپ عام آدمی سے ملاقات کریں، کسی سے بات کریں، جوڈیشری کے بارے میں کسی کا امیج اچھا نہیں ہے. تو انہوں نے کوشش تو یہ کی ہے کہ یہ امیج اچھا ہو، سسٹم امپروو کرے، جیل میں جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ ٹھیک ہوں. لیکن ابھی تک بات وہی ہے نا کہ جو امینڈمنٹ آ چکی ہے، اب سپریم کورٹ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکی ہے. کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو گیا ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یہ 6 مہینے تک کے لیے مزید ایکسٹینڈ ہو گیا. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 60 دنوں کے بعد یہ دوبارہ سے نئی وہ کمپوزیشن ہوگی اور ججز جو ہیں وہ اس میں جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ بھی آئیں گے، لیکن وہ بھی ہو نہیں سکا. تو اب یہ چیلنج ہے چیف جسٹس کے لیے کہ یہ جو معاملات ہیں اس کو کسی طرح ہینڈل کریں. کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے تو یہ کیا بہتر نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ بغیر جب کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں تھا تو اس وقت تمام جو فوکس تھا سپریم کورٹ کا وہ ہائی پروفائل کیسز یا پھر پولیٹیکل نیچر کے کیسز پہ تھا. اور اب جو ہے تو 50,000 تقریباً 50,000 ڈسپوزل کا ریشو رہا ہے 2024 میں. اور پہلے ماہ یعنی کہ جب سے جسٹس یحییٰ آفریدی نے بطور چیف جسٹس عہدہ سنبھالا ہے تو پہلے ماہ ہی کئی ہزاروں میں جو ہے تو ڈسپوز آف ہو گیا. تو کیا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ تمام تر جو فوکس ہے وہ جو سپریم کورٹ کا اپنا کام ہے انصاف کی فراہمی اس کی طرف مرکوز رہے اور اس کے لیے آئینی بینچ کے بنانے کی ضرورت پڑی؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی تو یہ تھے نا، اس کا طریقہ یہ بہترین تھا کہ آپ جو نارمل کورٹ ٹائمنگ ہے اس میں آرڈینری کیسز سن لیں، ٹھیک ہے، اور ڈیسائیڈ کر دیں. آرڈینری کیسز کو اتنے مشکل ہوتے ہی نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، آپ اس کو ایک ہیئرنگ میں یا 2 ہیئرنگ میں بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اسی وقت آرڈر بھی لکھوا سکتے ہیں. اس کے بعد جب کورٹ ہیئرنگ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ جو آئینی معاملات ہیں یا کوئی کنٹروورشل معاملات ہیں یا ایسے کیسز جس کے انڈر ٹونز پولیٹیکل ہیں وہ لگا لیں. تو یہ اس طرح یہ معاملات طے ہو سکتے تھے. لیکن اب میری کچھ وکیلوں سے بات ہوئی، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے یہ ایک ان نیچرل ایک ارینجمنٹ ہے، یہ سروائیو نہیں کر سکے گا کچھ عرصہ.
تو اب دیکھتے ہیں کہ کیسا کیا ہوگا. تو 26 امینڈمنٹ کا جو معاملہ ہے یہ کیا 2025 میں سپریم کورٹ کے لیے ایک چیلنج ہوگا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نا، اس کی وجہ سے ججز میں آپس میں جو ڈفرینسز ختم نہیں ہو رہے، بڑھ رہے ہیں. دیکھ لینا، یہ ڈفرینسز ختم تو ہونے میں تو اس میں یہ اس کا فائدہ نہیں ہو سکا نا. تو جب تک ڈفرینسز بڑھیں گے تو اس کا لوزر تو پھر سپریم کورٹ ہی، مطلب جوڈیشری ہی رہے گی نا. لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تو یہ بات کلیریفائی کر دی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں کہ 26 امینڈمنٹس کے خلاف جتنی بھی پٹیشنز ہیں وہ آئینی بینچ ہی سنے گا، جس کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کریں. بہت شکریہ ناصر ایک اقبال صاحب. آخری بات، چیف جسٹس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ آئینی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے نا، اس سے وہ باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ بہت نو نانسنس جج ہے، وہ اسٹریٹ فارورڈ جج ہے، وہ آئین سے باہر نہیں جائیں گے، نہ لاء سے باہر جائیں گے. تو یہ مجبور ہیں، وہ یہ بات انہوں نے اسی پیرائے میں کی ہے نا کہ جو امینڈمنٹ میں کہا گیا ہے انہوں نے وہی بات ریفلیکٹ کر دی ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جس امینڈمنٹ کے تحت آئینی بینچ بنا گیا، اس وہی آئینی بینچ کیسے اسکروٹنی کر سکتا ہے 26 امینڈمنٹ کی؟ دیکھیں، آئینی بینچ، یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کے اوپر جو کرٹیسزم آ رہی ہے وہ یہی تو ہے کہ اس میں جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے یا پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے، اس میں ایگزیکٹو کے ممبرز بہت زیادہ ہو گئے اور وہ اپنی ول امپوز کر سکتے ہیں. یہی اسی قسم کی فل کورٹ کے کوئی چانسز نظر آ رہے ہیں آپ کو 2025 میں 26 امینڈمنٹ کے خلاف؟ دیکھیں، فل کورٹ کی میٹنگز تو ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ فل کورٹ آئینی معاملات میں نہیں بیٹھ سکے گا نا. اب فل کورٹ ایڈمنسٹریٹو معاملات میں تو بیٹھ سکے گا، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کسی آئینی معاملات کو حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھ سکے گا. اور بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کافی جو ججز ہیں اس وقت موجود، بالخصوص جسٹس منصور علی شاہ، وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں 26 امینڈمنٹ پہ. بہرحال بہت شکریہ ناصر اقبال صاحب. تو ناظرین، 2024 میں بڑے اہم کیسز کی سماعت رہی. ان میں ایک تو الیکشن سمبل کا کیس تھا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا یہ کیس. اس کے علاوہ سابق ڈکٹیٹر جنرل مشرف کی سزائے موت بحال کی گئی. پھر جو سپریم کورٹ کی جو غلطیاں تھیں، 2024 ایسا سال بھی رہا کہ جس میں سپریم کورٹ کو احساس ہوا اور انہوں نے اپنی ماضی کی غلطیوں کو کریکٹ کیا، ریکٹیفائی کیا. اور اسی سلسلے میں بھٹو ریفرنس پہ بھی فیصلہ آیا، جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق، اس پر بھی فیصلہ آیا اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا. نہ صرف یہ بلکہ جو تاحیات نااہلی کا جو معاملہ تھا سپریم کورٹ میں، اس کو بھی ریکٹیفائی کیا اور تاحیات نااہلی کی مدت کو ختم کر کے 5 سال تک کیا. اس کے علاوہ شوکت صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے اور جنہوں نے حساس اداروں پر الزامات لگائے تھے، جس کے بعد ان کو ڈپوز کیا گیا تھا، ریموو کیا گیا تھا، ان کو بھی سپریم کورٹ نے بحال کیا. اور ریزرو سیٹس کا فیصلہ بھی 2024 میں آیا. الیکشن ٹریبونلز کا بھی فیصلہ جو ہے وہ کیس 2024 میں سنا گیا. نیب ترامیم کو جو ہے بحال کیا گیا. اس کے علاوہ جو صدر کا جو آئینی اختیار ہے آرڈیننس جاری کرنے کا، اس کو بھی ویٹیج دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ ایک آرڈیننس جاری ہوا تھا اور اس کے بعد سابق چیف جسٹس قاضی فیصل نے جسٹس امین الدین خان کو 3 رکنی ججز کی کمیٹی میں شامل کیا تھا. 26ویں آئینی ترمیم پر تو ابھی بہرحال درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہونی ہیں. امکان ہے کہ جنوری میں ہی اس پر کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن اس میں 2024 میں ایک اور جو معاملہ ہم نے دیکھا وہ یہ کہ سینیورٹی پرنسپل کو اتنا ویٹیج نہیں دیا گیا. چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس بنایا گیا، وہ تیسرے نمبر پر تھیں لاہور ہائی کورٹ میں. اور پھر اسی طرح یہی رول جو ہے اڈاپٹ کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم پہ، اور پھر یہاں پر جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا. سال 2024 جو تھا وہ زیادہ تر عرصہ قاضی فائزیسا کی چیف جسٹس شپ پہ محیط تھا. جتنے بھی اہم کیسز دیکھے ہم نے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی ایک ایسا فیصلہ جو کہ اس کو چیلنج کیا جا سکے کسی بھی گراؤنڈ پہ. آپ
چاہے وہ فیصلہ کانسٹیٹیوشنل لینتھ پہ ہے یا پروسیجرل لینتھ پر ہے، ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ہے، البتہ وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. مورالٹی کی بات کی جاتی ہے تو ججز نے مورالس کے تو حلف نہیں اٹھایا ہوا. تو یہ کچھ امپورٹنٹ 2024 کی کیسز سے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ناصر صاحب جوائن کرنے کے لیے. ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.